Assalamu alaikum students, my name is Farhan Zaidi and today is our Advanced Operating Systems lecture number 25. Before we start with today's lecture, I just want to spend a few minutes on the recap of our last lecture. Last time आपको याद होगा कि हमने मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर पेजिंग की टेक्निक को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था और हमने जो है उसमें पेजिंग के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी देखे थे और पेजिंग की टेक्निक की जो डिटेल्स हैं, ट्रांसलेशन किस तरह से होती है उसकी, उसमें पेज टेबल्स चाहिए होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिटेल में देखी थी. सबसे जो अहम चीज़ हमने देखी थी इसमें ये था कि पेजिंग जो है वो उसके अंदर 2-3 मेजर एडवांटेजेस होते हैं. एक ये कि हमारी जो मेमोरी एलोकेशन है वो बहुत सिंपल हो जाती है, बहुत फास्ट हो जाती है, क्योंकि हम एक लिंक लिस्ट मेंटेन रखते हैं या लिस्ट मेंटेन रखते हैं ऑफ फ्री पेजेस. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फ्री पेजेस की एक लिस्ट मेंटेन रखता है और जब भी एलोकेशन करनी होती है तो वो फ्री पेजेस की लिस्ट में से एक पेज जो है वो निकाल लेता है और फौरन एलोकेशन कर देता है, यानी फिजिकल फ्रेम्स की. और जबकि उसके अलावा जो उसमें अहम एडवांटेज है वो ये है कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जो है पेजिंग उसको सॉल्व कर देती है. और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की हमने वजूहत भी देखी थी कि वाई इज़ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अ प्रॉब्लम और पेजिंग उसको किस तरह से सॉल्व करती है. और फिर हमने ये देखा था कि पेजिंग के अंदर जो ट्रांसलेशन होती है वो थ्रू पेज टेबल होती है. पेज टेबल जो है वो वर्चुअल पेज नंबर्स और ऑफसेट को फिजिकल पेज फ्रेम्स और ऑफसेट में मैप करने के लिए यूज़ होता है. उसकी हमने डिफरेंट एंट्रीज जो होती हैं या पेज टेबल की एंट्री के अंदर जो डिफरेंट फील्ड्स होते हैं, डिफरेंट बिट्स होते हैं, उनकी भी हमने यूजेज देखा था कि वो किस लिए यूज़ होते हैं और उनका मकसद क्या होता है, नॉर्मली जो हार्डवेयर में प्रोवाइडेड होते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम उनको किस तरह से यूज़ करता है. उसमें मॉडिफाइड बिट, रेफरेंस बिट और उसके अलावा रेजिडेंट बिट, वैलिड बिट, इस तरह के हमने डिफरेंट बिट्स उसके देखे थे. और फिर परमिशंस बिट भी थे उसके अंदर जो कि इसकी एक्सेस जो पेज की होती है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं. उसके अलावा हमने देखा था कि पेज टेबल जो होता है इटसेल्फ उसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो सकता है बिकॉज ऑफ दी टेक्निक इटसेल्फ, यानी जो ट्रांसलेशन टेक्निक है उसमें क्योंकि वर्चुअल पेज नंबर जो है वो डायरेक्ट इंडेक्स करता है इनटू द फिजिकल पेज, इनटू द पेज टेबल, लिहाजा उसका साइज पोटेंशियली काफ़ी बड़ा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन के पेज का साइज क्या है. तो उसकी भी हमने एक एग्जांपल देखी थी कि पेजेस के केस में क्योंकि पर प्रोसेस पेज होता है आमतौर पे पेज टेबल जो होता है, तो हर प्रोसेस का पेज टेबल अगर जो है वो कई मेगाबाइट्स में चला गया है तो मल्टीपल प्रोसेसेस जब हम बनेंगे तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पेज टेबल्स मेंटेन करने पड़ सकते हैं पोटेंशियली ऑपरेटिंग सिस्टम को. उसकी हमने फिर एक सॉल्यूशन भी हमने डिस्कस की थी कि हम ये करते हैं कि जो पेज टेबल्स हैं उनको 2 लेवल पे ले जाते हैं और 2 मल्टी लेवल पेज टेबल्स, या हमने जो लास्ट टाइम एग्जांपल की थी उसमें सिर्फ 2 लेवल्स पेज टेबल थे, तो हमने 2 लेवल्स के पेज टेबल को करके हमने ये देखा था कि हमें ज़रूरत नहीं है कि हर जो डिफरेंट लेवल के पेज, यानी सेकंड लेवल पेज टेबल में सारे पेज टेबल्स भी एक टाइम पे मेमोरी रेजिडेंट हो. तो इस तरह से हम पिक एंड चूज कर सकते हैं कि कुछ टेबल्स को मेमोरी रेजिडेंट रखें ऑन डिमांड और कुछ को ना रखें. फिर हमने ये कहा था कि अगर हम मल्टी लेवल पे जाते हैं तो हमें कोई एक जो हाईएस्ट लेवल है, जो रूट लेवल है या जो मास्टर पेज टेबल जिसको हमने कहा था, उसको हमें फिजिकल मेमोरी में रखना या उसको लॉक करना ज़रूरी है, वरना एक रिकर्सिव जो है वो पैटर्न शुरू हो जाता है कि अगर हमने पेज टेबल्स मल्टी लेवल किए हैं तो उनको एक्सेस करने के लिए फर्दर पेज टेबल्स चाहिए और फिर उनको एक्सेस करने के लिए फर्दर पेज टेबल्स चाहिए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. उसको, इस रिकर्शन को रोकने के लिए हमें एक जो रूट लेवल पेज टेबल है मिनिमम, वो हमें मेमोरी में हार्ड वायर करना पड़ता है. और हमने इसको कहा था कि ये हार्ड वायरिंग या वायरिंग टेक्निक ऑफ पेज टेबल्स कहलाती है. फिर हमने ये देखा था कि एक पेज टेबल्स जो हैं वो दे नेचुरली लीड टू दी वर्चुअल मेमोरी, यानी इन अदर वर्ड्स हमें ज़रूरत नहीं है कि हम तमाम के तमाम पेजेस को एक प्रोसेस के या एक प्रोग्राम के हर वक्त मेमोरी में पूरा का पूरा लोडेड रखें. यानी हम ऑन डिमांड भी जिस तरह प्रोग्राम अपने डिफरेंट पेजेस को मेमोरी के या कोड के एक्सेस करता है, डाटा के या कोड के, हम उनको उस वक्त जो है वो मेमोरी में ला सकते हैं. और इसीलिए हमारे पास पेज टेबल एंट्रीज में एक वैलिड बिट भी होता है.
So given this description of paging, we now move on to our next topic, which is the segmentation. Segmentation جو ہے وہ پیجنگ ہی کی طرح کی ایک ٹیکنیک ہے، لیکن اس کا ہم پہلے بھی بہت دفعہ ذکر کر چکے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے جو ایڈریس اسپیس پوری کی پوری ڈسکس کی تھی جو شروع میں، اور اب تک ہم ایڈریس اسپیس کو ڈسکس کرتے آئے، ان میں ہم نے بار بار یہ ورڈز یوز کیے کہ کوڈ سیگمنٹ، ڈیٹا سیگمنٹ، اسٹیک سیگمنٹ، ہیپ سیگمنٹ وغیرہ وغیرہ. یہ جو سارے سیگمنٹس ہوتے ہیں ایکچولی یہ ایک جنرل ٹیکنیک ہے میموری مینجمنٹ کی یا پروگرام کی پارٹیشننگ کی، جس کو ہم سیگمنٹیشن کہتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے شروع میں میموری مینجمنٹ جو او ایس لیول میموری مینجمنٹ شروع کی تھی جب، تو ہم نے ایک ٹیکنیک ڈسکس کی تھی جس کو ہم کہتے تھے ویریبل سائزڈ پارٹیشنس. ایکچولی ویریبل سائز پارٹیشنس کی یہ نیچرل ایکسٹینشن ہے جو سیگمنٹیشن کی جنرل ٹیکنیک ہے. اس میں ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ پروگرام کو لاجیکل سیگمنٹس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، یا پروسیس کو ہم لاجیکل کچھ سیگمنٹس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. لاجیکل مینس کہ جو اس کی ایک نیچرل یا لاجیکل ڈویژن بن سکتی ہے. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ جی کوڈ جتنا سارا ہے، یعنی فنکشنز اور جتنے بھی اس کے وہ ہیں جو آپ کے لینگویج میں لکھے ہوئے پروسیجرز وغیرہ ہیں، وہ سارے ایک سیگمنٹ ہے. جو اس کا ڈیٹا ہے سارا وہ اس ڈفرینٹ وہ ایک سیگمنٹ ہے، اور جو اس کا اسٹیک ہے وہ ایک اور سیگمنٹ ہے، جو اس کا ہیپ ہے وہ ایک اور سیگمنٹ ہے. اس طرح سے جو کمپائلر جو لنکر ہے خاص طور سے اس کو کافی ہیلپ مل جاتی ہے، وہ آسانی سے سیگمنٹس کو آرگنائز کر لیتا ہے اور اس کو ڈفرینٹ جگہوں پہ میپ کر دیتا ہے. بیسیکلی اگر آپ کو یاد ہو تو ویریبل سائز پارٹیشنس میں کیا تھا کہ ایک پورے پروسیس اصل میں ایک ویریبل سائز کا پروسیس جو ہے وہ میموری میں جا کے ریزیڈنٹ ہو جایا کرتا تھا. اب ہم نے کیا کیا ہے کہ اس ویریبل اس پورے پروسیس کے اندر ود ان دیٹ پروسیس ہم نے ویریبل سائز پارٹیشنس کر لی. ویریبل سائز کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے سیگمنٹ جو ہے اس کی جو لینتھ ہے وہ ویریبل ہوگی، یعنی کوڈ کبھی بڑا ہوگا کبھی چھوٹا ہوگا، ڈیٹا جو ہے وہ کبھی بڑا ہوگا کبھی زیادہ ہوگا کبھی کم ہوگا. تو ہم نے اس پوائنٹ آف ویو سے ہم نے کہا کہ جتنا بھی اس کا ایکچوئل سائز ہے کسی بھی سیگمنٹ کا، کسی بھی اس کے نیچرل پارٹیشننگ ایریا کا پروگرام کے، اس کو ہم اس کی سیگمنٹ کہہ دیتے ہیں. اور اب ہم جو لوڈ کریں گے میموری میں وہ سیگمنٹ بیسس پہ کریں گے. پیجنگ میں ہم کیا کرتے تھے کہ ڈفرینٹ پیجز کو لوڈ کرتے تھے میموری کے اندر، اور پیجز جو ہیں وہ فکس سائز کے ہوا کرتے تھے. سیگمنٹس جو ہیں وہ ویریبل سائز کی ہوتی ہیں، اور وہ ویریبل سائز پارٹیشننگ کی ایک ٹیکنیک کی طرح سے اب ڈفرینٹ سیگمنٹس میموری میں لوڈ ہوتی ہیں ایک ہی پروسیس کی. تو اب پر پروسیس جو ہیں وہ ملٹیپل پارٹیشنز ہو گئیں، اور دے آر آف ویریبل سائز اینڈ دے کین بی لوڈیڈ بائی پکنگ اینڈ چوزنگ بٹوین دی سیگمنٹس. یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری کی ساری سیگمنٹس کسی پروگرام کی ایک وقت میں لوڈ کر لیں. آپ ہو سکتا ہے صرف پورا کوڈ لوڈ کر لیں، یا صرف ڈیٹا لوڈ کر لیں، یا صرف اسٹیک لوڈ کر لیں، اور پھر بعد میں جب پروگرام جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہو تو جس طرح سے وہ ریفرنس کرتا جائے جن سیگمنٹس کو یا جن ایریاز کو اپنے، تو ان کے جو وہ پوری سیگمنٹس جو ہیں وہ لوڈ کرتے چلے جائیں. تو اس طرح سے یہ ایک جو ہے وہ لاجیکل چیز ہے کہ ہم انہیں سیگمنٹ بیسس پہ یا سیگمنٹ کے یونٹس کے اندر پروگرام کو ٹریٹ کرتے ہیں. اب سیگمنٹیشن کے لیے بھی ظاہر جس طرح پیجنگ کے لیے ہمیں ہارڈ ویئر کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے ٹرانسلیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، اسی طرح سے سیگمنٹس کو بھی ہارڈ ویئر کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. سیگمنٹیشن میں یہ ہوتا ہے کہ سیگمنٹ ٹیبل چاہیے. سیگمنٹ ٹیبل کے اندر اگین وہی ہوگا کہ آپ کو ایک جو ورچوئل ایڈریس ہے آپ کا وہ دو پارٹس میں ڈیوائڈ ہوگا. اس کا جو ہائر آرڈر بٹس ہوں گے وہ سیگمنٹ نمبر کہلائے گا پروگرام کا. لیٹ سے اپنے پروگرام کو اگر 10 سیگمنٹ میں ڈیوائڈ کیا تھا تو ہائر آرڈر جو آپ کے 4 بٹس ہیں وہ اپ ٹو 10 تک کاؤنٹ کر سکتے ہیں، یا پوٹینشلی پروگرام میں میکسیمم آف 16 سیگمنٹس لیٹ سے ہو سکتے ہیں. تو آپ نے اس کو 10 میں ڈیوائڈ کیا، باقی جو 10 کے اوپر جو سارے ڈیجٹس ہیں وہ خالی رہیں گے، لیکن 10 تک جو ہے وہ آپ 4 بٹس میں ہائر آرڈر 4 بٹس سے سیگمنٹ ایکسیس کریں گے، سیگمنٹ نمبر کے تھرو انڈیکس کر کے سیگمنٹ ٹیبل کے اندر، اور پھر اس کے اندر فردر جو ہے وہ آپ کا آف سیٹ ہوگا. تو سیگمنٹ نمبر اینڈ آف سیٹ، دس بیسیکلی فارمس دی ورچوئل ایڈریس اینڈ اٹ از ٹرانسلیٹڈ بائی سیگمنٹ ٹیبل، جس کے اندر آپ کا فزیکل ایڈریس پڑا ہوتا ہے کہ یہ سیگمنٹ کے اندر جو یہ آف سیٹ ہے یہ کہاں پہ پڑا ہوا ہے. تو اسی طرح سے سیگمنٹ ٹیبل کو پاپولیٹ کرتے ہیں. پر پروسیس سیگمنٹ ٹیبل ہوتا ہے،
اور so on and so forth. ظاہر ہے کہ سیگمنٹس کیونکہ کم ہوتی ہیں پروگرام میں پیجز کے مقابلے میں, اس لیے سیگمنٹ ٹیبل کا سائز جو ہے وہ کافی چھوٹا ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دی پیج ٹیبلس. If you look at this slide, آپ کو سیگمنٹ لک اپ کی یہ اسکیم نظر آ رہی ہے کہ ورچوئل ایڈریس از کمپرائزنگ آف سیگمنٹ نمبر اینڈ آف سیٹ, اور وہ سیگمنٹ ٹیبل کے اندر جو ہے وہ لک اپ کر رہا ہے. اور ظاہر ہے کیونکہ سیگمنٹ کا سائز جو ہے وہ کیونکہ ویریبل ہے, اور اگر آپ کو یاد ہو تو جب ہماری ویریبل پارٹیشنز کی اسکیم تھی اس میں ہمیں بیس آف دا سیگمنٹ اور لمٹ یعنی اس کا جو سائز کی لمٹ ہے کہ جہاں پہ وہ سیگمنٹ اینڈ ہو رہی ہے فزیکل میموری میں, وہ ہمیں ضرورت پڑی تھی ان دونوں کی انفارمیشن کو رکھنے کی. تو اسی طرح سے سیگمنٹ ٹیبل کے اندر ہر انٹری میں سیگمنٹ نمبر کے حساب سے اس سیگمنٹ کے نمبر کی بیس اور لمٹ جو ہے وہ اس سیگمنٹ کی بیس اور لمٹ دی ہوتی ہے. تو فار ایگزامپل سیگمنٹ نمبر 2 ہوگی تو اس کی جو بیس اور لمٹ ہے وہ انٹری نمبر 2 میں ہوگی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس میں جب بھی آپ کا لک اپ ہوگا تو اگین آپ کو ایک کمپیریٹر چاہیے اور ایک ایڈر چاہیے, جس کے اندر کمپیریٹر جو ہے وہ یہ دیکھے گا کہ اگر تو سیگمنٹ جو ہے میموری میں ہے یا تو وہ بیسیکلی اس کو ایکسیس کر لے گا. اس کے علاوہ وہ دیکھے گا کہ اگر وہ لمٹ جو ہے وہ اس کی نکل گئی ہے اس سے زیادہ, آف سیٹ اپنی لمٹ سے نکل گیا ہے, اس کی بیس کے اوپر جو لمٹ ہے اس کی, تو وہ پروٹیکشن فالٹ لیس ٹریس کر دے گا. اگر سیگمنٹ میموری میں نہیں ہوگی تو وہ اس کو فزیکل جو ہارڈ ڈسک ہے اس سے لے کے آئے گا, پہلے میموری میں لوڈ کرے گا اور پھر سیگمنٹ ٹیبل کو دوبارہ پاپولیٹ کرے گا اور پھر آپ کی ایکسیس کمپلیٹ ہوگی. جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ لاسٹ ٹائم پیج فالٹ کے اوپر کیا ہوتا ہے, اسی طرح سے سیگمنٹ کی فالٹ کے اوپر بھی یہ کام ہو سکتا ہے. لیکن اگر سیگمنٹ جو آف سیٹ ہے وہ سیگمنٹ کی سائز سے بھی بڑا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو پروٹیکشن فالٹ جنریٹ کرنی پڑے گی. تو اس میں آپ دیکھیں فزیکل میموری جو ہے نا وہ بالکل اسی طرح نظر آ رہی ہے جس طرح سے آپ کی ویریبل پارٹیشننگ والی اسکیم میں آپ کو دکھائی دیتی ہے کہ ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں, ان کا سائز جو ہے وہ ویریبل ہے. although these segments may belong to each partition may belong to a different process, اور ایک ہی پروسیس کی ملٹیپل پارٹیشنز جو ہیں یا ملٹیپل سیگمنٹس فزیکل میموری میں ایک ٹائم پہ ہو سکتی ہیں. تو سیگمنٹیشن کے اگر ہم ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز پہ نظر ڈالیں تو جو ایک اہم چیز نظر آتی ہے اس کے ایڈوانٹیجز میں وہ یہ ہے کہ جو اسپارس ایڈریس اسپیسز ہیں, جب ہم کہتے ہیں کسی چیز کو اسپارس کا مطلب ہوتا ہے جس میں خالی جگہ بہت ہے. یعنی ان ادر ورڈز آپ کو اگر معلوم ہو تو ایک اسپارس میٹریسز ہوتے ہیں ہمارے پاس میتھمیٹکس میں, جس کے اندر جو ایک بہت بڑا میٹرس ہوتا ہے, لیٹس سے کہ 1 ملین بائی 1 ملین روز اینڈ کالمس کا ایک میٹرس ہے. اس کے اندر صرف 100 لوکیشنز جو ہیں وہ آپ کی اس کے اندر نان زیرو ویلیوز ہیں, باقی تمام ویلیوز زیرو ہیں. اس طرح کا میٹرس جو ہے وہ اسپارس میٹرس کہلاتا ہے. یعنی اس کی جو پاسبل ویلیوز ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں, یعنی 1 ملین بائی 1 ملین ہے, لیکن اس کے اندر جو ایکچوئل ویلیوز ویلڈ ہیں وہ بہت کم ہیں. تو اس طرح سے جو بھی ایڈریس اسپیسز یا اسپیسز ہوتی ہیں جن کے اندر ویلیوز بہت کم ہوتی ہیں ویلڈ, وہ ہمارے اسپارس اسپیسز کہلاتی ہیں, یعنی ان کو ہم نے ایک اسپارس کا نام دیا. تو جب ایڈریس اسپیس کے اسپارس ہونے کی ہم بات کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک جو آپ کی ایڈریس پوری اسپیس ہے, مثال کے طور پہ اگر 32 بٹ کی ایڈریس اسپیس ہے تو وہ 4 گیگا بائٹ کی میموری کو ایکسیس کر سکتی ہے. اب اگر وہ 4 گیگا بائٹس کو ایکسیس کرے گی تو ظاہر ہے کہ اس میں ڈفرینٹ جو سیگمنٹس ہیں وہ ان کے ڈفرینٹ سائزز ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوڈ ہے آپ کا اور وہ ایڈریس 0 سے اسٹارٹ ہو کے ایڈریس 2000 تک جا رہا ہے, اینڈ دین دیر از شیئرڈ لائبریریز وچ آر اسٹارٹنگ فرام ایڈریس 5000 اینڈ ٹرمینیٹنگ ایٹ ایڈریس 7000. Then there is data which is starting from address 50,000 and terminating at 55,000. And then there is some other segment جو کہ بہت ہائر ایڈریس پہ کہیں جا کے یا آپریٹنگ سسٹم اٹ سیلف ہے جو آپ نے میپ کیا ہوا ہے اسی ایڈریس پیس کے اندر وہ بہت ہائر ایڈریس پہ جا کے اسٹارٹ ہوا, بیچ میں خالی ساری جگہ ہے. تو اس قسم کی جو ایڈریس پیسز ہیں جو کہ بہت کامن ہے, جو کہ ہماری نارملی پروسیسز میں ہوتی ہیں, تو ان کے لیے سیگمنٹیشن ایک بڑا نیچرل پارٹیشننگ کا طریقہ ہے, کیونکہ آپ پھر ان پوری ایڈریس اسپیسز کو لوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو.
آپ بیسیکلی ان کے جو ڈفرینٹ پورشنز جو ویلڈ ہیں صرف ان کو سیگمنٹس کے طور پہ ٹریٹ کر کے اور ان کو میموری میں لوڈ کر لیتے ہیں. تو یہ اسپارس ایڈریس اسپیسز کو ٹریٹ کرنے کے لیے ایک اچھی ٹیکنیک ہے. اس کے بعد اس میں ایک اور اہم ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس میں شیئرنگ کافی آسان ہو جاتی ہے. آپ کے پاس ایک پوری سیگمنٹ ہے, اس کے اندر پورا کوڈ اویلیبل ہے, یا لیٹس سے شیئرڈ لائبریری اویلیبل ہے, یا شیئرڈ کوڈ ہے, اس کو ملٹیپل پروسیسز شیئر کرنا چاہتے ہیں. آپ ایک ہی پروسیس کی جو ورچوئل میموری ہے یا پوری ایڈریس اسپیس ہے اس کے اندر اس سیگمنٹ کو آپ میپ کر دیں, یعنی وہ لیٹ سے 50,000 ایڈریس اسپیس کے ایڈریس سے سٹارٹ ہو کے 55,000 تک ورچوئل ایڈریس پہ ختم ہو رہی ہے. دوسرے پروسیس کے اندر وہی سیگمنٹ لیٹ سے 80,000 سے سٹارٹ ہو کے 85,000 پہ ختم ہو رہی ہے. 5,000 کی اس کے سائز کی وہ سیگمنٹ ہے لیٹ سے. اور یہ دونوں ایڈریس اسپیسز کے جو سیگمنٹ ٹیبلز ہیں وہ ان کے اندر جو میپنگ ہوئی ہوئی ہے ٹو دا فزیکل میموری یا فزیکلی جہاں سیگمنٹ ریزائڈ کرتی ہے وہ سیم جگہ پہ ہوئی ہوئی. تو ہوا کیا پریکٹیکلی کہ جب پروسیس 1 جس کی کہ 50,000 سے سٹارٹ ہو رہی ہے سیگمنٹ, وہ جب میں ایگزیکیوٹ کر رہا ہوگا سی پی یو کے اوپر, تو وہ اپنی سیگمنٹ کو جب ایکسیس کرے گا تو وہ 50,000 اپنی طرف سے پوائنٹر کے تھرو ایڈریس کو ایکسیس کر رہا ہوگا, لیکن وہ میپ ہو رہا ہوگا فزیکل میموری میں لیٹ سے 100,000 کے فزیکل ایڈریس پہ تھرو اٹس اون ٹیکسٹ سیگمنٹ ٹیبل, یعنی اس پروسیس کے P1 کے سیگمنٹ ٹیبل کے تھرو. جبکہ P2 کے کیس میں جب P2 اپنا پوائنٹر 80,000 کے تھرو سے آگے آنورڈ جنریٹ کرے گا تو وہی والا جو سیگمنٹ ہے جو فزیکل میموری میں 100,000 پہ ایکسیس ہو رہا ہے, 100,000 پہ ریزائڈ کرتا ہے, وہی ایکسیس ہوگا تھرو 80,000 کے ایڈریس اسپیس کے ایڈریس کے ساتھ پروسیس P2 میں. تو دونوں ایکچولی پروسیسز یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم تو اپنی ورچوئل میموری یا اپنی میموری 50,000 اینڈ 80,000 ریسپیکٹیولی پہ ایکسیس کر رہے ہیں, لیکن ایکچولی وہ فزیکل پہ میپ ہو رہے ہیں ٹو دا سیم لوکیشن. دس از ہاؤ بیسیکلی through manipulating the translation tables of segments we share the code and data and everything. تو شیئرنگ جو ہوتی ہے وہ اس طرح سے بیسیکلی ریئلائز ہوتی ہے. تو اس میں شیئرنگ جو ہے وہ کیونکہ سیگمنٹس لاجیکل جو ہے وہ چیزیں ہیں اور لاجیکل پارٹیشن ہے کسی پروسیس کی, اس میں شیئرنگ جو ہے وہ زیادہ ایزی ٹو مینیج ہو جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو پیور پیجنگ. کیونکہ آپ پیجز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پیجز تو سمپلی کسی لاجیکل پارٹیشننگ تو نہیں ہوتی, وہ تو سمپلی فکس سائز ہارڈ کوڈڈ پارٹیشننگ ہے کہ ایک پورا پروسیس جو ہے وہ 4K کے ملٹیپل پیجز میں ڈیوائڈ ہو گیا لیٹ سے. تو وہ 4K کے پیجز میں پر پیج آپ کو شیئرنگ کرنی پڑتی ہے. یہاں پہ آپ ملٹیپل جو پیجز کی ٹوٹل لینتھ ہے اس کو یعنی سیگمنٹ کی لینتھ کو آپ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ پھر سیگمنٹ کیونکہ شیئرنگ انیبلڈ ہے اس لیے ہمیں پروٹیکشن بیٹس اور یہ ساری ایکسیس کنٹرول اور وہ جو ساری چیزیں ہم نے پیج ٹیبل انٹریز میں دیکھی تھی وہی سیگمنٹ ٹیبل کی انٹریز میں بھی ہمیں ریکوائرمنٹ جو ہے وہ خود بخود آ جاتی ہے کہ وی نیڈ اے ویلڈ بٹ, وی نیڈ پروٹیکشن بٹس, ریڈ اونلی, رائٹ اونلی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, یا ایگزیکیوٹ اونلی, یا اس کی کمبینیشن, یا جس طرح کی جو ہم نے پیج ٹیبل کے اندر دیکھی تھی وہی سیگمنٹ لیول پہ بھی ہمیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں بیکاز آف دی شیئرنگ ایشو. سیگمنٹ کے اندر ایک جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اس کی میموری الوکیشن اتنی سمپل نہیں ہے جتنی کہ پیجنگ کی تھی. پیجنگ میں ہم نے کہا تھا جی ہم سمپلی فری لسٹ آف پیجز رکھ لیتے ہیں, جب بھی ہمیں پیج چاہیے ہوگا تو ہم جو ہے وہ ایک پیج نکال لیں گے فری لسٹ میں سے اور ہمیں الوکیشن مل جائے گی. سیگمنٹس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ ویریبل سائز ہے اور ڈفرینٹ آپ کو جو ہے وہ میموری میں جا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ کس جگہ پہ جو آپ نے سیگمنٹ پوری کی پوری میپ کرنی ہے میموری کے اندر یا لوڈ کرنی ہے تو آپ کو کس جگہ پہ اس سیگمنٹ کے سائز کے برابر میموری جو ہے وہ آپ کو اویلیبل ہونی چاہیے. تو اگین وی نیڈ الگورزمس لائک فرسٹ فٹ اور بیسٹ فٹ اور تھنگز لائک دیٹ اینڈ دین ری شفلنگ آف دی ڈفرنٹ سیگمنٹس ٹو ایکچولی کمبائن ریکمبائننگ آف ہولز اینڈ ایوری تھنگ. وہ ساری جو ٹیکنیکس ہم نے یوز کی تھی یوزر لیول میموری مینجمنٹ کے بعد اور جو ویریبل سائز پارٹیشننگ میں بھی ہم نے ڈسکس کی تھی وہی ساری ہمیں پھر ریکوائرڈ ہو جاتی ہیں. اس لیے سیگمنٹیشن کا یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ اس میں جو ہے وہ آپ کو میموری ایلوکیشن کے کمپلیکس الگورزمس امپلیمنٹ کرنے پڑتے ہیں
جبکہ پیجنگ میں ایلوکیشن بہت سمپل تھی. اور پھر وہ ایکسٹرنل فریگمنٹیشن بھی ایک ایشو بن سکتی ہے اس میں, جو کہ ہم نے پیجنگ میں سالو کر لی تھی. اس سے پہلے before we go on to that topic, I just want to cite one example کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لائنکس جو ہے کرنل itself جو ہے لائنکس کا, اس کا جو کوڈ ہے پورا, یا اس کا جو پورا سسٹم ہے لائنکس کا آپریٹنگ سسٹم, وہ اپنے آپ کو کس طرح سے سیگمنٹس میں پارٹیشن کرتا ہے. لائنکس کے اندر ایک کرنل کی اپنی کوڈ سیگمنٹ ہوتی ہے, ایک کرنل کی اپنی ڈیٹا سیگمنٹ ہوتی ہے, ایک یوزر لیول جو یوزر کا جو کوڈ لائنکس رن کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے اس نے اپنے پاس ایک سیگمنٹ رکھی ہوئی ہوتی ہے اپنی ورچوئل میموری کے اندر, اور ایک یوزر کے لیے اس نے ڈیٹا سیگمنٹ رکھی ہوتی ہے. اس کے بعد جو ٹاسک کی یا جو پروسیس کی تھریڈ کی جو اسٹیٹ رکھتا ہے لائنکس اپنی کانٹیکسٹ سوئچنگ کی کے بعد جو مینٹین ہوتی ہے, جو پروسیس کنٹرول بلاکس ہوتے ہیں یا ٹاسک کنٹرول بلاکس لگاتے ہیں, ان کے لیے اس نے ایک ٹاسک اسٹیٹ سیگمنٹس رکھی ہوئی ہوتی ہیں, وہ بھی اس کا پارٹی ہوتی ہیں اس کی ورچوئل میموری کا. پھر ایک جو ڈسکرپٹر ٹیبل ہوتے ہیں لائنکس کے, ان کے لیے جو لوکل وہ ایک اس کا انٹرنل ڈیٹا اسٹرکچر ہے جو وہ یوز کرتا ہے, اس کے لیے اس نے الگ سیگمنٹ رکھی ہوتی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آل دیز سیگمنٹس آر دیم سیلف ڈیوائڈیڈ انٹو پیجز. تو یہ جو ہے یعنی سیگمنٹس, وہی جو ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ از اٹ پاسبل ٹو کمبائن دی ٹو ٹیکنیکس, تو ٹیکنیکس اس طرح کمبائن ہوتی ہیں کہ ہم سیگمنٹس کو جو کہ ویریبل سائز ہیں ان کو فکس سائز پیجز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. یعنی ہم سیگمنٹس کے ٹرمز میں ضرور ڈیل کریں گے, ٹھیک ہے, اس کے ایڈوانٹیج اٹھانے کے لیے بیکاز آف دا نیچرل اینڈ لاجیکل پارٹیشننگ, بٹ دوز نیچرل اینڈ لاجیکل پارٹیشنز ود ان دی پروگرام آر فردر ڈیوائڈیڈ انٹو فکس سائز پیجز, اینڈ دیٹس واٹ لائنکس آلسو ڈز, اینڈ دیٹس واٹ most of the today's operating systems do, and actually they provide this technique through of course hardware support again. اور وہ ہم دیکھتے ہیں آگے کہ وہ کس قسم کی ہارڈ ویئر سپورٹ اب ان کمبائنڈ ٹیکنیکس کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہے. اس میں بیسیکلی جو x86 آرکیٹیکچر ہے جو وہ دونوں کو سپورٹ کرتا ہے, سیگمنٹیشن کو بھی پیجنگ کو بھی, اینڈ لاجیکلی ریلیٹڈ یونٹس کو مینیج کرنے کے لیے سیگمنٹس یوز کرتا ہے, اور سیگمنٹس کے کو ڈیوائڈ کرتے ہیں فکس سائز پیجز میں. اب ظاہر ہے کہ جب آپ فکس سائز پیجز میں ایک دفعہ سیگمنٹس کو ڈیوائڈ کر لیں گے, آپ کا ایکچوئل یونٹ آف جو وہ ہے فزیکل میموری کا کی پارٹیشننگ کا, وہ تو پیجز ہی رہے گا, وہ پیج ہی رہے گا, یعنی پیج فریمز ہی آپ دیکھیں گے. لیکن ملٹیپل پیج فریمز ول بی کمپرائزنگ ون سیگمنٹ, اینڈ ملٹیپل سیگمنٹس ول بی ریزائڈنگ ان دی فزیکل میموری پوٹینشلی. اچھا, اب اس میں ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ اٹ از نو لانگر ریکوائرڈ بیکاز آف دی کمبائننگ ٹیکنیک ٹو ایکچولی ہیو دی ہول سیگمنٹ ریزائڈنگ آل دا ٹائم ان میموری. وائی؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوڈ لیٹ سے کہ ہم نے کہا تھا کہ 5000 لیٹ سے سائز کا کوڈ ہے, اگر آپ نے اس کو 1000 سائز کے پیجز میں ڈیوائڈ کر دیا تو 5 پیجز کا آپ کا کوڈ ہو گیا. اب ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے صرف ایک پیج جو ہے کوڈ کا, یعنی 1000 بائٹس جو ہیں وہ آپ میموری میں لوڈ کر لیں, اور باقی جو 4000 بائٹس ہیں وہ میموری سے باہر رکھیں, یعنی ہارڈ ڈسک کے اوپر رکھیں. جس طرح پروگرام ایکسس کرتا جائے اس پیج سے نکل کے اگلے پیج کے اوپر جائے, یا لیٹس سے اس کا کوڈ جو کوئی اور ایسا فنکشن کال کرے جو کسی اور پیج پہ اسی سے اپنی کوڈ سیگمنٹ کے اندر ریزائڈ کرتا ہے, تو اس وقت ہم یہ کریں کہ وہاں سے جو کیونکہ وہ ویلڈ بٹ اس کا سیٹ نہیں ہوگا ٹرانسلیشن ٹیبل کے اندر, اور جو بھی ٹرانسلیشن ٹیبل یوز ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں آگے کہ کون سا ٹرانسلیشن ٹیبل یوز ہوتا ہے اس کے لیے کمبائنڈ ٹیکنیک کے لیے, تو وہ اس وقت فزیکل میموری میں لوڈ ہو جائے گا وہ والا پیج. تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں اگر بڑی بڑی سیگمنٹس بھی ہوں تو ہمیں ضروری نہیں ہے بیکاز آف دی پیجنگ ٹیکنیک کہ ہم ان کے سارے پیجز کو ان سیگمنٹس کے میموری میں ہر وقت لوڈیڈ رکھیں, ہم پارشلی بھی ان کو لوڈ کر سکتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ بہرحال اس سے کمپلیکسٹیز آ جاتی ہیں وہ اس میں اس کی مینجمنٹ کے اندر, لیکن اس ٹیکنیک کے بہرحال ایڈوانٹیجز ہیں. اب اس کے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ملٹی لیول جو ٹرانسلیشن ہے اس کے کیا ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. بیسیکلی جس طرح کہ ہم نے کہا کہ یو نیڈ ٹو ایلوکیٹ ایز مینی پیج ٹیبل اینٹریز ایز وی نیڈ, یعنی ان ادر ورڈز ہم یہ کہتے ہیں کہ جی
جب بھی ہم کوئی بڑی سیگمنٹ ہے یا ملٹیپل سیگمنٹس ہیں, ہم ضروری نہیں ہے کہ ان کو سارا میموری میں رکھیں. ہم اسپارس ایڈریس اسپیسز جو ہیں جس کے اندر بہت ساری میموری کی ایڈریس اسپیس خالی ہے, اس کو ہم آسانی سے مینیج کر سکتے ہیں, بیکاز وی ڈونٹ نیڈ ٹو لوڈ دی ہول تھنگ ان دس میموری. اس کے بعد شیئرنگ جو ہوتی ہے وہ اگین سیگمنٹ لیول پہ بھی ہو سکتی ہے شیئرنگ, جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ سیگمنٹیشن شیئرنگ کو آسان کر دیتی ہے, اور ود ان دی سیگمنٹ پیج لیول پہ بھی ہو سکتی ہے شیئرنگ. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ فائنل ویریئنٹ ایون شیئرنگ کریں, کیونکہ ہم دونوں ٹیکنیکس یوز کر رہے ہیں, ہمارے پاس سیگمنٹ ٹیبل بھی ہے, پیج ٹیبل بھی ہے, تو ظاہر ہے کہ ہم دونوں کے اندر شیئرنگ کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ جو ہے وہ یعنی ایک ہی سیگمنٹ کے جو ڈفرینٹ پیجز ہیں وہ کوئی جو ہے وہ سیم فزیکل میموری میں پہ میپ ہوا ہے اور وہ شیئر ہوا ہے, باقی پاس اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوئے ہوئے. تو یعنی ان ادر ورڈس ہم جو شیئرڈ لائبریریز ہیں ان کے بھی ڈفرینٹ پورشنس کو آپس میں شیئر کر سکتے ہیں, ڈفرینٹ بٹوین ملٹیپل ایڈریس اسپیسز یا ملٹیپل پروسیسز. اچھا, بفور وی موو اینی فردر آئی جسٹ وانٹ ٹو لیٹ یو نو ہاؤ دی ٹرانسلیشن از ڈن ان دی کمبائنڈ پیجنگ اینڈ سیگمنٹیشن اسکیم. تو اگر آپ اس سلائڈ پہ دیکھیں تو آپ کو یہ دیکھیں گے کہ ملٹی لیول ٹرانسلیشن اس میں دکھائی گئی ہے. ایکچولی یہ جس طرح ہم نے ملٹی لیول پیج ٹیبلز والی اسکیم دیکھی تھی, یہ بالکل اسی طرح کی چیز ہے اور اٹ از ویری سملر ٹو دیٹ, اور اسی لیے وہ اسکیم زیادہ جنرل تھی. اس کے اندر ایک ماسٹر لیول پیج ٹیبل تھا اور پھر ایک سیکنڈری پیج ٹیبلز تھے جس میں ماسٹر لیول پیج ٹیبلز کے اندر اس کے پوائنٹرز پڑے ہوئے تھے. بالکل اسی طرح سے ہم نے یہ کیا ہے کہ کیونکہ ہمیں ایک ہائر لیول پہ سیگمنٹ چاہیے, اس سیگمنٹ کو ہم نے پارٹیشن کیا ہے, تو ایک سیگمنٹ لیول کا ٹیبل ہے جس کو ہم سیگمنٹ ٹیبل کہہ رہے ہیں. اگین اس میں وہی بیس اور لمٹ جو جنرل چیز ہے وہ موجود ہے. یعنی اب ورچوئل ایڈریس جو ہے ہم نے 3 پورشنز میں ڈیوائڈ کر دیا ہے, اور بالکل اسی طرح جس طرح سے ہم نے ورچوئل ایڈریس کو اس میں آف سیٹ اور سیکنڈری پیج ٹیبل اور ماسٹر پیج ٹیبل کے لیول پر ڈیوائڈ کیا تھا, اسی طرح سے یہ آف سیٹ اور ورچوئل پیج نمبر اور ورچوئل سیگمنٹ نمبر اس میں ہم نے ڈیوائڈ کر دیا. تو اب جو سیگمنٹ نمبر 1 ہے فار ایگزامپل کسی بھی پروگرام کی, وہ پیج ٹیبل جو آپ کا سیگمنٹ ٹیبل کا جو پوائنٹر کا جو انٹری نمبر 1 ہے اس کے اوپر انڈیکس کرے گی. وہاں سے اس کو اس سیگمنٹ نمبر 1 کا اسٹارٹ, یعنی اس کا سیگمنٹ نمبر 1 کے پیج ٹیبل کا اسٹارٹ رادر, اور پیج ٹیبل کا سائز کہ سیگمنٹ نمبر 1 کا سائز ان ٹرمز ان دی نمبر آف پیجز کیا ہے وہ وہاں سے پک ہوگا. اس کے بعد جو آپ کا ورچوئل ایڈریس کا جو دوسرا پارٹ ہے یعنی ورچوئل پیج نمبر, وہ بیسیکلی انڈیکس ہوگا پیج ٹیبل کے اندر, جس پیج ٹیبل کی کا جو پوائنٹر تھا وہ سیگمنٹ ٹیبل کی انٹری سے ہمیں ملا ہے. لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ ورچوئل پیج نمبر کمپیریٹر سے گزرے گا اور کمپیئر ہوگا ود دی ٹیبل سائز, یعنی لمٹ آف دیٹ پیج ٹیبل, اور جو کہ ہمارا بیس لمٹ والا کانسیپٹ تھا اس سے کمپیریٹر سے گزرے گا کہ یہ ورچوئل پیج نمبر کہیں اس سیگمنٹ کے سائز سے بڑا تو نہیں ہو گیا, یعنی ان ٹرمز آف پیجز. اگر وہ بڑا ہو گیا تو یہ پروٹیکشن فالٹ ہو جائے گی, تو یا پھر پرمیشنز وائلیٹ ہو رہی ہوں گی اگر سیگمنٹ کی, تب بھی سیگمنٹیشن فالٹ آ سکتی ہے. اور پھر جو ہے وہ پیج ٹیبل کے اندر جو ہے وہ بیسیکلی آپ کو ملے گا کہ فزیکل پیج فریم کا جو ایکچوئل ایڈریس ہے یا اسٹارٹنگ ایڈریس ہے اس کے اندر پھر آف سیٹ ایڈ ہوگا اگین, اور پھر آپ کا فزیکل ایڈریس کی لوکیشن آپ کو ملے گی, اور یہ اس طرح سے ٹرانسلیشن ہوتی ہے. تو اب گیون دس ٹرانسلیشن ہمیں اب دیکھتے ہیں کہ اس کے فردر جو ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں کہ ہم پروز اینڈ کونس ڈسکس کر رہے تھے وہ کیا ہیں. ایک ہم نے کہا کہ جی شیئرنگ آسان ہوتی ہے اور اسپارس ایڈریس اسپیسز کو ہینڈل کرنا آسان ہوتا ہے, لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو ایک جو پیج ٹیبل ہیں ان کو کنٹیگوس میموری میں ہونا چاہیے بہرحال, کیونکہ پیج ٹیبلز جو ہیں وہ اسٹل جس طرح 2 لیول پیج ٹیبلز میں بھی ہم نے دیکھا تھا اور اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سیگمنٹ ٹیبل کے اندر سے پیج ٹیبل کا پوائنٹر ملتا ہے. اب پیج ٹیبل مسٹ بی ان کنٹیگوس میموری, اور پیج ٹیبل ویریبل سائز کا بھی ہے, ظاہر ہے کہ اس کے اندر ان ٹرمز آف دی نمبر آف پیجز اٹ کین بی اینی سائز ڈیپینڈنگ اپون دی سائز آف دی سیگمنٹ. تو اور پھر اس کے علاوہ اس میں 2 لک اپس ہیں پر میموری ریفرنس ریکوائرڈ, یعنی اگین ایک پہلے آپ ایک سیگمنٹ ٹیبل کے اندر جائیں گے, اس کے اندر سے پیج ٹیبل نکالیں گے, پھر پیج ٹیبل کے اندر جائیں گے, اس کے اندر سے فزیکل پیج فریم کا ایڈریس نکالیں گے, پھر اس کے اندر آف سیٹ ایڈ کریں گے, اور پھر آپ کی ایکچوئل ٹرانسلیشن ہوگی.
تو ہر میموری ایکسیس یعنی چاہے آپ کا پروگرام اپنا کوڈ ایگزیکیوٹ کر رہا ہے تو کوڈ سیگمنٹ کے اندر جو میموری ایکسیس ہے, اور اگر ڈیٹا ایگزیکیوٹ کر رہا ہے, ڈیٹا کو ایکسیس کر رہا ہے رادر, تو ڈیٹا سیگمنٹ کے اندر میموری ایکسیس ہے, یا اسٹیک کے اندر کوئی چیز پش کر رہا ہے, یا ہیپ کو مینیج کر رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے, it has to all these single memory access has to go through these two translations. اور ظاہر ہے کہ یہ پروگرام جو ہے وہ یہ انیفیشینٹ ہے, اور اس کو ہمیں کوئی نہ کوئی حل یا سولوشن جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے ان ٹرمز آف پرفارمنس گینس. تو جو ایفیشینسی انکریز کرنے کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں ان کے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی. ان میں سے ایک جو ٹیکنیک تھی اس کی طرف ہم نے کچھ لاسٹ ٹائم اشارہ کیا تھا, اور وہ کہلاتی ہے ٹرانسلیشن لک اسائڈ بفر ٹیکنیک, اور اس کا جو ایکرونیم ہے وہ ہے TLB. تو TLBs جو ہوتے ہیں وہ اٹس اے کائنڈ آف کیش. ایکچولی جو دس ورڈ از لائک جسٹ لائک کیش, یعنی جو آپ کا کیش یا پیسے ہوتے ہیں اس میں ای سائلنٹ ہے. عام طور پہ جو ہے وہ لوگ ای کو پروناؤنس کرتے ہیں, بٹ ای از ایکچولی سائلنٹ ان دس ورڈ. تو یہ کیش کی جو ٹیکنیک ہے اس کے اندر بیسیکلی ہم یہ کرتے ہیں کہ پہلے ہم ایک بہت ہی فاسٹر یا ہائی اسپیڈ میموری کو ایکسیس کرتے ہیں, کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس ہائی اسپیڈ میموری میں جو کہ اسمالر سائز میں ہوتی ہے کافی, اس کے اندر ہمیں اپنی ٹرانسلیشن جو ہم نے ایکچولی وہ جو 2 لیول لک اپس کرنے تھے, ہم نے یعنی 2 لک اپس پر میموری ریفرنس کرنے تھے, اس میں وہ ہمیں پہلے ہی مل جائے, یعنی میموری کے اندر, ہائی اسپیڈ میموری کے اندر یا کیش کے اندر, تو ہم وہیں سے لے لیں گے. اور اگر وہ نہ لیٹ سے ملے تو پھر ہم ایکچوئل ٹرانسلیشن پہ جائیں گے. دس از اے جنرل ٹیکنیک. جو کیشنگ ہے یہ بہت جگہوں پہ کمپیوٹر سائنس میں یوز ہوتی ہے. اگر آپ اس کی ایک جنرلائزیشن کریں تو وہ اس طرح سے بنتی ہے کہ ہماری جو میموری ہوتی ہے وہ ہمیشہ بیسیکلی 2 لیولز آف ہیرارکی میں ڈیوائڈیڈ ہوتی ہے, یا ملٹیپل لیولز میں بھی ہو سکتی ہے, 3 لیول 4 لیول, جس کے اندر سب سے جو ہائر لیول ہوتا ہے وہ ہائیسٹ یا فاسٹسٹ کیش ہوتی ہے. پھر ایک نیکسٹ لیول بھی ہو سکتا ہے جس میں کہ سیکنڈ لیول آف کیشنگ ہو سکتی ہے, اور پھر ایک نیکسٹ لیول ہوتا ہے جس میں کہ فزیکل میموری ہوتی ہے, یعنی سیکنڈ تھرڈ لیول جو یا فورتھ لیول پہ فزیکل میموری ہوگی, یا تھرڈ لیول پہ فزیکل میموری ہوگی, یا سیکنڈ لیول پہ فزیکل میموری ہوگی, لیکن فرسٹ لیول پہ ہمیشہ کیش ہوگی. یعنی آپ سی پی یو جو ہے وہ سب سے پہلے جا کے اپنی ایڈریس بس کے تھرو جو ہے وہ کیش کو چیک کرے گا پہلے. تو یہ بیسیکلی اگر اس کو آپ ایک السٹریشن اس کی دیکھنا چاہیں تو وہ اس سلائڈ پہ موجود ہے, کہ سی پی یو نے سب سے پہلے ورچوئل ایڈریس جنریٹ کیا, اور وہ سب سے پہلے ٹرانسلیشن اس کی ہوئی, اور وہ فزیکل ایڈریس میں کنورٹ ہوا, اور اس کے بعد وہ سب سے پہلے کیش میں گیا, اور کیش میں لک اپ ہوا اس کا. اگر تو کیش میں ہٹ ہو گیا, یعنی کیش میں وہ مل گیا اس کو فزیکل ایڈریس, تو اس نے وہاں سے ڈیٹا اٹھا لیا کہ فزیکل ایڈریس کے جو کانٹینٹس تھے, اور وہ سی پی یو میں لوڈ ہو گئے. اگر وہ کیش مس ہو گئی ہے تو مین میموری میں گیا اس کے بعد, اور مین میموری سے وہ ایکچوئل جو فزیکل ایڈریس تھا اس کا ڈیٹا یا کانٹینٹس اس نے ریڈ کیے, اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ کیش میں لوڈ بھی کر لیے ڈیورنگ دا ریڈ آپریشن. یعنی ریڈ آپریشن کمپلیٹ ہوتے ہوتے وہ والے جو ایڈریسز ہیں یا اس ایڈریس کے جو کانٹینٹس ہیں رادر, وہ کیش میں بھی لوڈ ہو جائیں گے. تو اس میں ظاہر ہے کہ اگر آپ اس میں آپ obvious ہے کہ ہماری جو کیش ہے it must be addressed via physical addresses. in other words ہمیں جا کے دیکھنا یہ ہے کہ جو ہم نے ٹرانسلیشن کی ہے ایکچولی وہ ٹرانسلیشن فزیکل, اس کا آؤٹ پٹ جو ہے ٹرانسلیشن کا وہ تو ہمارا ایک فزیکل ایڈریس ہے. اس فزیکل ایڈریس کو ہم نے چیک کرتے ہیں ہم جا کے پہلے کیش میں کہ کیا یہ اس فزیکل ایڈریس کے کانٹینٹس کیش میں پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں. تو ظاہر ہے جب فزیکل ایڈریس کے کانٹینٹس چیک کرنے ہیں کیش میں, تو دا کیش مسٹ بی ایڈریسڈ وایا فزیکل ایڈریسز rather than دی ورچوئل ایڈریسز. تو ایک تو یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ کیشنگ از موسٹلی یا آلموسٹ آلویز ایکسیسڈ بائی یوزنگ فزیکل ایڈریسز. فزیکل ایڈریسز کے لیے پرابلم یہ ہے کہ دے مسٹ بی, یعنی جب تک ہم ٹرانسلیشن کمپلیٹ نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے وہ فزیکل ایڈریس ہمیں ملے گا نہیں. تو آبویسلی ہماری پھر وہ 2 لیول ٹرانسلیشن تو ظاہر ہے کہ ہماری پھر بھی ریکوائرڈ ہوئی. اگر ہم یہ ٹیکنیک جو میں نے ابھی ایکسپلین کی ہے اگر یہ یوز کرتے ہیں تو ٹرانسلیشن سے گزرنے کے بعد ہی فزیکل ایڈریس اگر آنا ہے
So we actually have gained not much in terms of the reduction of the number of translations. Although کہ ہم نے مین میموری کے ایکسیسز کو جو ہے وہ کافی کم کر دیا, جو کہ اٹ سیلف ایک کافی پرفارمنس گیننگ چیز ہے. یعنی ہم مین میموری کو تو ہم پہلے کیش میں سے ایکسیس کر رہے ہیں, اسی لیے ہمیں ایک ہائر لیول پہ ہمیں ایک اور کیش چاہیے جس کو ہم TLB کہتے ہیں. تو بیسیکلی ٹرانسلیشن لوکوسائٹ بفر کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ بفور یو ڈو دا ٹرانسلیشن یو بیسیکلی لک ان ٹو اے کیش which look for the physical address if it is already available in that cache. اور اگر آپ کو وہاں سے مل جائے تو پھر آپ ٹرانسلیشن کے پورے جو پروسیس ہے اس سے گزرے ہی نہ, اور وہیں سے فزیکل ایڈریس لے کے اور اس کو ایکسیس کر لیں, اس کے کانٹینٹس کو ایکسیس کر لیں. اور اگر اس کے اندر نہ ملے تو پھر آپ ٹرانسلیشن کر کے ایکچوئل جو میموری مین میموری یا فزیکل میموری ہے اس کے فرنٹ پہ جو کیش لگی ہوئی ہے اس کے اندر جا کے دیکھ لیں پہلے, وہ بھی فاسٹر میموری ہے, مین میموری ایکسیس سے بہرحال فاسٹ ہے وہ, اور پھر اس کو ایکسیس کر لیں. اور جو اس کے بعد جو ہے وہ ایکچوئل اگر وہاں سے نہیں ملتی تو پھر آپ مین میموری تک جائیں. تو ہم اگر اپنی پچھلی ڈائیگرام میں ایک ماڈیفیکیشن کریں اور ایک اور لیول ایڈ کر دیں تو وہ کچھ اس طرح کی ڈائیگرام بنے گی کہ جس طرح ہم آپ سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ CPU نے ورچوئل ایڈریس جنریٹ کیا, وہ پہلے ٹرانسلیشن لوکوسائٹ بفر میں گیا بفور دی ٹرانسلیشن, یعنی TLB کو اندر لک اپ کیا, اور ظاہر ہے کہ TLB ناؤ مسٹ بی انڈیکسڈ بائی دا ورچوئل ایڈریس. تو بیسیکلی کیش جو ہوتی ہے نارمل کیش وہ آپ کی فزیکل ایڈریس سے انڈیکس ہوتی ہے جس طرح سے ہم نے پہلے کہا. لیکن یہ TLB کے لیے ہماری ریکوائرمنٹ ہے کہ بیکاز وی آر ایکچولی ٹرائنگ ٹو میپ ورچوئل ایڈریس اینڈ TLB مسٹ بی ڈن پری ٹرانسلیشن, مسٹ بی لکڈ اپ پری ٹرانسلیشن, therefore it has to be addressed by the virtual addresses. تو پورا کا پورا ورچوئل ایڈریس لے کے, یعنی جو جتنے بھی اس کے بٹس ہیں, یعنی اس میں کوئی ڈویژن نہیں ہوتی کہ جو ڈیوائڈ ہم نے کرتے تھے نا ورچوئل ایڈریسز کو, ورچوئل ایڈریس کو انٹو آف سیٹ اینڈ دین پیج نمبر اینڈ سیگمنٹ نمبر, وہ ہم نہیں کرتے, بلکہ ہم پورے ورچوئل ایڈریس کے تمام بٹس کو لے کے TLB کے اندر ایک سرچ کرتے ہیں, لک اپ کرتے ہیں کہ اس کی فزیکل میپنگ کہیں TLB میں پڑی تو نہیں ہے. اگر وہ پڑی ہے تو ہم وہیں سے اس کو ایکسس کر لیتے ہیں اور فزیکل ہمارے پاس ڈیٹا آ جاتا ہے. اور جیسے وہ کس طرح آتا ہے کہ اگر ہٹ ہو گئی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں ڈائیگرام میں کہ فزیکل ایڈریس از ایکچولی لکڈ انٹو دا کیش فار کانٹینٹس, یعنی سوری فزیکل ایڈریس ہمیں آ جاتا ہے رادر دین ڈیٹا. ایڈریس کو لے کے ہم آگے چلتے ہیں اور کیش جو ایکچوئل سیکنڈ لیول کیش ہے جو مین میموری کے فرنٹ پہ لگی ہوئی ہے اس کے اندر پھر فزیکل ایڈریس کو سرچ کرتے ہیں. اس کے کانٹینٹس ہمارے پاس ڈیٹا کی صورت میں جو ہے وہ اس کیش سے ہٹ کی صورت میں آ جائیں گے, اور ہمارا جو پاتھ ہے وہ اگر آپ ہٹ کا پاتھ دیکھیں تو وہ ہٹ سے واپس CPU کی طرف جا رہا ہے. اگر پہلے لیول پہ مس ہو گئی ہے, TLB مس ہو گئی, تو پھر ٹرانسلیشن کے تھرو جائیں گے, اور ٹرانسلیشن کے تھرو ہم جو ہے فزیکل ایڈریس کو لیں گے. 2 لیول ٹرانسلیشن ہوگی اسی طرح سے, اور 2 لیول ٹرانسلیشن کے دوران ہی ہم TLB کو بھی اسی جو ایڈریس جو آیا ہے اس سے ہم لوڈ کر دیں گے, یعنی ورچوئل ٹو فزیکل میپنگ اس میں ایڈ کر دیں گے اس کی ایک انٹری میں. اور پھر ہم جائیں گے ایکچوئل کیش کی طرف اسی طرح پاتھ سے جس سے کہ ہم پہلے گئے تھے, اور پھر ہم آگے جو ہے وہ کیش کے اندر وہی اگر ہٹ اور مس کے 2 پاتھ ہیں جس میں مین میموری میں جا رہے ہیں مس کے کیس میں, اور پھر مین میموری سے واپس کیش کو لوڈ کرتے ہوئے ہم آ رہے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ایک اور لیول آف ٹرانسلیشن ناؤ ہو چکی ہے. بیسیکلی TLB پھر ہمارا فائنلی کیا ہوا, TLB is basically a small hardware table, hardware based table of frequently used translations to avoid having to go through the page table lookup and doing the actual 2 level translations to speed up the memory references. ٹپیکلی جو اسپیڈس ہیں یہ تھوڑے سے پرانے نمبرز ہیں, آپ ان کو آج کل کے دور میں کیونکہ اتنی زیادہ اسپیڈ سے چینج ہو رہی ہیں چیزیں کہ آپ ان کو اسی حساب سے ماڈیفائی کر سکتے ہیں اپنے دماغ میں, کہ بیسیکلی جو ایکسس ٹائمز ہے TLB کا وہ 1 to 2 to 5 نینو سیکنڈس کے درمیان ہوتا ہے. یعنی TLB کے اندر اگر ہٹس مل رہی ہوں آپ کو, کیونکہ وہ اسمال میموری ہوتی ہے اور فاسٹ میموری ہوتی ہے, جبکہ جو آپ کا مین میموری کا ٹائم ہوتا ہے ایکسس کا تو وہ ہوتا ہے آپ کا 30 to 100 نینو سیکنڈس. تو یعنی تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 10 to 20 ٹائمس کا 30 ٹائمس کا فرق ہوتا ہے in terms of the access times of TLB یا cache versus main memory.
تو اب ہمارے پاس سامنے پرابلم آتی ہے کہ دو پرابلمز آتی ہیں ایکچولی. ایک یہ کہ ظاہر ہے کہ ٹی ایل بی جو ہے وہ چھوٹی ہے, اٹس اے اسمال میموری, اٹس ناٹ دی سائز آف ایون پیج ٹیبلس, یعنی کافی ہمارے پاس یا فزیکل میموری سے تو کافی چھوٹی ہوتی ہے. تو اب ہمارے پاس ہم اس کے اندر ہم ڈیٹا کو یا ٹرانسلیشنس جو ہم نے اس میں لوڈ کی ہوئی ہیں ان کو آرگنائز کیسے کریں اور ان کو سرچ کیسے کریں, سرچ کرنے کی ٹیکنیکس کیا ہیں ہمارے لیے. اور دوسری جو پرابلم ہے وہ یہ کہ اگر ٹی ایل بی میں کوئی ٹرانسلیشن نہ ملے اور ٹی ایل بی کسی اور قسم کی ٹرانسلیشن سے فل ہو تو پھر ہم ٹی ایل بی کو کی کون سی انٹری جو ہے وہ ہم ایویکٹ کریں یا ہم خالی کریں تاکہ ہمارے لیے جگہ بنے ٹو لوڈ اے نیو ٹرانسلیشن اف دا ٹی ایل بی از آلریڈی فل. اگر وہ فل نہیں ہے ظاہر ہے پھر تو لوڈ کرنا کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن اگر فل ہے پہلے سے اور تب ہماری کوئی کیش مس ہوتی ہے, ٹی ایل بی مس ہوتا ہے, تو پھر ہم اس کو کیسے لوڈ کریں. تو اب اس میں جو ہے ہمارے پاس جو سرچنگ کے لیے یا میپنگ آف دی ورچوئل ایڈریس ٹو دی ٹی ایل بی انٹریز, اس کے لیے ہمارے پاس بیسک ٹیکنیکس اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمارے پاس 3 ہیں. ان میں سے پہلی ٹیکنیک چلاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ میپ ٹرانسلیشنس, اور دوسری ٹیکنیک ہماری کہلاتی ہے سیٹ ایسوسیٹیو ٹرانسلیشنس, اور تیسری ٹیکنیک لاتی ہے فلی ایسوسیٹیو ٹرانسلیشن. ان کو ہم باری باری دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیکنیکس کیا ہیں اور ان کے ذریعے سے کس طرح سے ہم ٹی ایل بی کو سرچ کرتے ہیں. یہ بیسیکلی ہارڈ ویئر بیسڈ ٹیکنیکس ہیں, لیکن کیونکہ آپریٹنگ سسٹم ٹی ایل بی کا مینیج کر رہا ہوتا ہے اور وہ ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے جب ہم پیج فالٹس کا دوبارہ ہم ریوزٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم پیج فالٹس کے کیس میں ود ٹی ایل بی ان دا پکچر ہم پیج فالٹس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. تو اس میں بیسیکلی آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ دیر آر 3 ٹائپس آف ٹی ایل بیز بیسیکلی, اور ان میں کیا ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں اور ان میں سے کس کی کاسٹ زیادہ ہے کس کی کم ہے ان ٹرمز آف دی ہارڈ ویئر کاسٹ اینڈ ایوری تھنگ. یہ بائی دا وے یہ ساری جو ٹی ایل بی ہوتا ہے یہ میموری مینجمنٹ یونٹ جو ہوتا ہے ایک کسی بھی چپ کا کسی بھی پروسیسر کا, یہ اس کا انٹیگرل پارٹ ہوتا ہے, یہ اس کا پارٹ ہوتا ہے. یہ کوئی اس مائکرو پروسیسر سے یا سی پی یو سے باہر ایکچولی نہیں ہوتا فزیکلی, بلکہ یہ اس کے اندر ہی جو ہے وہ انٹیگریٹڈ ہوتا ہے بیسیکلی. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ٹیکنیک ڈائریکٹ ایسوسیٹیو میموری کی, اور اس میں ڈائریکٹ میپ میموری کی رہتا ہے. ڈائریکٹ میپ میں اگر آپ دیکھیں سلائیڈ میں تو بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ورچوئل پیج نمبر ہے جس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ ورچوئل ایڈریس سے ہم اس کو وہ کرتے ہیں, وہ بیسیکلی ہیش ہوتا ہے انٹو دی ٹیبل جو کہ انٹو دا ٹی ایل بی, اور اس ہیش کسی بھی ہیش فنکشن سے ہیش ہو سکتا ہے وہ, اور اس سے ہم فزیکل پیج نمبر ہم لے لیتے ہیں. اس کیس میں ظاہر ہے کہ ہم پورے بٹس یوز نہیں کر رہے, صرف ورچوئل پیج نمبر یوز کر رہے ہیں. اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ ہمارا اس میں کیسی ٹرانسلیشن ہو رہی ہے کہ اگر ہماری ہیش ہمیں نہیں ملی تو ہم جو ہیں وہ پھر فل ٹرانسلیشن کی طرف جا رہے ہیں. ہماری کیش اگر مس ہو گئی ہے اور یعنی اس کی جو بیسیکلی ورچوئل پیج نمبر ہمیں نہیں ملا وہاں پہ اس انٹری میں ہیش کرنے سے, تو ہم پھر اس کے بعد ریپلیس کر رہے ہیں ٹی ایل بی کی انٹری کو اس پرٹیکولر پیج نمبر سے, اور اس کی جو فزیکل میپنگ ہوئی ہوئی ہے جب ٹرانسلیشن کے بعد جو ہمارے پاس آئے گی. تو جب ہم اس میں اگر ہماری ٹی ایل بی ہٹ ہو جاتی ہے تو پھر ہم ظاہر ہے کہ اس کو ہم یوز کر لیں گے اس انٹری کو. اب یہ جو اسکیم ہے اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہیش فنکشن انوالوڈ ہے, یعنی ان ادر ورڈز ایک جو ملٹیپل جو ورچوئل ایڈریسز ہیں وہ کیونکہ ورچوئل پیج نمبر سے رہتا ہے, کیونکہ ہم پیج نمبر کے بیس پہ ہم ہٹس کر رہے ہیں. اگر وہ ایک ہی انٹری پہ ٹی ایل بی کی میپ ہو سکتے ہیں, کیونکہ ٹی ایل بی کی انٹریز ظاہر ہے کہ کم ہوتی ہیں, بہت کم ہوتی ہیں رادر ایز کمپیئر ٹو دی پاسبل ویلیوز آف دی ورچوئل پیج نمبرس. تو ظاہر ہے کہ دیر ول آلویز بی دی کولیجنس ان دا ہیش فنکشن. تو یہ ایک امپورٹنٹ اس میں چیز ہے کہ اس پرٹیکولر اسکیم میں یعنی ڈائریکٹ میپ میں کہ ہم ایک اچھا ہیش فنکشن چوز کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا ہیش فنکشن کیا ہے اور اس کا کرائٹیریا کیا ہے. واٹ از اے گڈ ہیش فنکشن ان دس پرٹیکولر کیس؟ دیر ول آلویز بی کولیجنس, یہ ہم نے دیکھ لیا.
Now سمپل امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے. ظاہر ہے کہ ہم ہارڈ ویئر میں کوئی بڑے کمپلیکس قسم کے بٹ آپریشنز یا اس طرح کی چیزیں نہیں کر سکتے کہ ہم ہیش فنکشن ہی کے اندر اتنا زیادہ ٹائم لگانا شروع کر دیں, اور وہ جو ہم نے ملٹی ٹو ریفرنسز میموری لوکیشنز بچانے تھے, میموری ریفرنسز بچانے تھے پر ٹرانسلیشن, وہ ہمارے جو ہے وہ اس کا کوئی خاص ایڈوانٹیج ہی نہ ہو ہمیں ٹی ایل بی کا, کیونکہ ہم ہیشنگ میں ہی زیادہ ٹائم لگانا شروع کر دیں. تو اٹ ہیز ٹو بی اے ویری سمپل ہیش فنکشن. عام طور پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ یا تو لوور آرڈر جو بٹس ہوتے ہیں ورچوئل پیج نمبر کے ان سے ہیش کر لیتے ہیں, اور ہائر آرڈر بٹس کو جو ہے ہم اس کو اس کی انٹری کے اندر کمپیئر کر لیتے ہیں کہ وہ ایکول ہے یا نہیں ہے. یا پھر ہمارے پاس دوسری آپشن یہ ہے کہ ہم ہائر آرڈر بٹس کو ہم انڈیکس کرنے کے لیے یوز کریں, اور لوور آرڈر بٹس جو ہیں ان کو ہم اس کے اندر انٹری میں اسٹور کریں اور اس کو ایکول جو ہے کمپیریزن کے لیے یوز کریں with the lower order bits of the virtual page number. اب ان دونوں میں پروز اینڈ کونس کیا ہیں؟ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم کیشنگ کرتے کس لیے ہیں, اور کیشنگ سے ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں؟ ایکچولی لوکیلٹی آف ریفرنس پرنسپل ہوتا ہے کیشنگ کے اندر امپورٹنٹ. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ایک پروگرام ہے یا تو ٹائم میں یا اسپیس میں اپنی لوکیلٹی ایگزیبٹ ضرور کرتا ہے. عام طور پہ 95-98% کیسز میں ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی آپ اگر ایک پروگرام ایک میموری لوکیشن ایکسیس کرے گا تو یہ کافی حد تک چانس ہے کہ نیکسٹ جو میموری لوکیشن ایکسیس ہوگی وہ اس کے آگے پیچھے کی ہوگی, یعنی اسی اسپیس کے اندر ہوگی. یا ایون اگر وہ بہت جلدی ایکسیس کر رہا ہے تو نیکسٹ ٹائم میں جو جلدی ایکسیس ہوگی میموری لوکیشن وہ بھی وہی والی ہوگی یا اس کے آگے پیچھے ہوگی. ٹائم کا مطلب عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب بار بار آپ میموری لوکیشنز کو ایکسیس کرتے ہیں جلدی یعنی ان ٹرمز آف ٹائم, یعنی نیکسٹ فیو ملی سیکنڈ میں دوبارہ کرتے ہیں, تو وہی والی میموری لوکیشن دوبارہ ایکسیس ہو رہی ہے. یعنی اس کو کہتے ہیں ہم ٹائم لوکیلٹی. اسپیس لوکیلٹی کا مطلب ہے کہ جب بھی آپ چاہے 1 گھنٹے بعد ایکسیس کریں, لیکن آپ اس کے وسینٹی میں یا اس کے آگے پیچھے کی میموری لوکیشن ایکسیس کریں گے جو آپ نے 1 گھنٹہ پہلے کی تھی یا لیٹس سے کبھی بھی کی تھی. تو اسپیس کے اندر آپ ڈفرینٹ آگے پیچھے میموری لوکیشنز کو ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں. ٹائم لوکیلٹی میں آپ ایک ہی میموری لوکیشن کو بار بار ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں. تو جو پروگرامز ٹائم لوکیلٹی ایکسپریس کر رہے ہیں ان کے لیے ایک سرٹن ٹائپ کی ہمیں وہ چاہیے ٹرانسلیشن اسکیم یا کیشنگ اسکیم. جو اسپیس لوکیلٹی ایکسیس کو ایگزیبٹ کر رہے ہیں ان کے لیے ایک ڈفرینٹ ٹائپ کی چاہیے. اب اگر فرض کریں کہ ہم لوور آرڈر بٹس یوز کرتے ہیں فار ڈائریکٹ میپنگ, تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے, یہ امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی بات. دیکھیے اگر فرض کریں آپ کے 8 بٹس ہیں, لیٹ سے ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس 8 بٹ کے ورچوئل پیج نمبرز ہیں یا ورچوئل ایڈریسز ہیں. ہم نے ان میں سے کہا جی کہ جو لوور آرڈر 4 بٹس ہیں ان اور 16 لیٹ سے کے انٹریز ہیں آپ کی ٹی ایل بی میں, جسٹ ٹو کیپ دی ایگزامپل سمپل. ہم نے لوور آرڈر 4 بٹس سے ہم نے ان 16 لوکیشنز کو انڈیکس کرنا ہے, اور جو ہائر آرڈر 4 بٹس ہیں ان کو اندر ہم نے اسٹور کرنا ہے, اور اس کے فردر جو ہے ہم نے اس کی ٹرانسلیشن ہم نے اس کے اندر رکھی ہوئی ہے. اب لوور آرڈر بٹس سے ایکسیس کرنے کے کانسیکوینسز کیا ہیں یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. لیٹس سے کہ لوور آرڈر بٹس 1 to 16 آپ ایکسیس کر رہے ہیں میموری لوکیشنز کو ٹی ایل بی کی. اب ظاہر ہے کہ میموری لوکیشن 1 جو لوور آرڈر بٹ میں جب 4 بٹس ہیں لیٹ سے, تو ان میں جب 1 سے ایکسیس ہوگا تو فرسٹ پہ میپ کرے گی انٹری نمبر 1 پہ ٹی ایل بی کی. پھر جو سیکنڈ جو لوور آرڈر بٹ نمبر 2 جب 2 نمبر آئے گا تو وہ سیکنڈ پہ میپ کرے گی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. جب تک ہائر آرڈر بٹس چینج نہیں ہو رہا, یعنی 16 انٹریز تک ہائر آرڈر بٹ جو ہے وہ فرض کریں 0 ہی رہتا ہے. ہائر آرڈر جو 4 بٹس ہیں رادر یعنی 4 بٹ میں آپ نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, تو ہائر آرڈر 4 بٹس جب تک چینج نہیں ہو رہے اس وقت تک آپ کا ہائر آرڈر جو 0000 ہے وہ میچ کرتا رہے گا ہر انٹری کے اندر, ایکول ہوتا رہے گا. جب آپ 16 سے بڑھیں گے 17 پہ جائیں گے تو پھر 17 سے لے کے اور 32 تک آنورڈس, 31 تک آنورڈس, وہ 32 تک آنورڈس زیادہ, وہ پھر ہائر آرڈر بٹ چینج ہو جائے گا, اور اب آپ کی نیکسٹ جو 16 انٹریز ہیں وہ ٹی ایل بی میں میپ کریں گے. تو جو پروگرام یعنی اسپیس کی لوکیلٹی کو ایگزیبٹ کر رہا ہے اس کے لیے یہ اسکیم بہت بہتر رہے گی. آن دی ادر ہینڈ اگر آپ ہائر آرڈر بٹس سے انڈیکس کریں اور لوور آرڈر بٹس کو آپ اسٹور کریں 4 بٹس کو, لیٹ سے اسی ایگزامپل کو لے لیتے ہیں
تو اگین پھر آپ کو ٹائم لوکیلٹی ملے گی, کیونکہ آپ کا ہر انٹری جو ہے وہ لیٹ سے ہائر آرڈر جو نیکسٹ بٹ ہے وہ نیکسٹ پیج پہ ہے یا کہیں اور ہے, لیٹ سے آفٹر 16 بٹس ہے وہ, یعنی ہر انٹری جو ہے 16 کے فرق سے چلے گی. تو کچھ دفعہ جو ہے ہمیں ٹائم لوکیلٹی چاہیے ہوتی ہے, کچھ دفعہ اسپیس لوکیلٹی چاہیے ہوتی ہے. اگر ہم لنک لسٹ کو ایکسیس کر رہے ہیں فار ایگزامپل, تو ہماری لنک لسٹ کے نوڈز ہو سکتا ہے کہ ایک پیج کے بعد ہوں, تو اس صورت میں ہمارے لیے ہائر آرڈر بٹس بہتر ہیں. اگر ہم ایک ارے کو ایکسیس کر رہے ہیں تو اس کے ظاہرے کی انٹری ساتھ ساتھ ہیں, تو اس میں ہمارے لیے لوور آرڈر بٹس کے انڈیکس کرنا بہتر ہے. تو عام طور پہ ویسے جو یہ ٹی ایل بیز ہوتی ہیں یہ ڈائریکٹ میپنگ سے نہیں بنتی, یہ یا تو سیٹ ایسوسیٹیو ہوتی ہیں یا فلی ایسوسیٹیو ہوتی ہیں. سیٹ ایسوسیٹیو میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ہم n بینکس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں پوری ٹی ایل بی کو اور یا پوری کیش کو, اور ہم جو ہے وہ ہر بینک کے اندر ورچوئل ایڈریس کو پیرلل میں سرچ کرتے ہیں, اور پیرلل میں سرچ کرنے کی جو فیسلٹی ہے وہ ہمیں ہارڈ ویئر دیتا ہے. تو ہارڈ ویئر کے ذریعے سے ہم اگر ہمیں ایک بینک میں نہیں بھی ملتا تو دوسرے کسی بینک میں مل جاتا ہے, تو اس میں ریڈنڈنسی آ جاتی ہے, یعنی ہم جو ہے کسی ایک بینک کی مس کے باوجود بھی ہمیں ملٹیپل بینکس کے اندر وہی ورچوئل ایڈریس مل سکتا ہے. ہم یہ سیٹ ایسوسیٹیو اور فلی ایسوسیٹیو کو تھوڑا سا اور ہم السٹریشن اس کی دیکھ لیں گے نیکسٹ ٹائم, اور پھر ہم نیکسٹ ٹائم جو ہے اسی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے کہ ٹی ایل بی سے ٹرانسلیشن جو ہے اس کے ٹاپک کو ہم کمپلیٹ کر کے اور ہم پیج ریپلیسمنٹ الگوریدمس کے اوپر جائیں گے کہ ریپلیسمنٹ کے لیے ڈفرینٹ ٹیکنیکس کیا یوز ہوتی ہیں, اور وہ ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا. تھینک یو ویری مچ اسٹوڈینٹس فار ٹوڈیز لیکچر, اینڈ اللہ حافظ, اینڈ وی ول کنٹینیو our discussion next time.